अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, सबसे पहले बात करेंगे, कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि फ़ौजी अड्डे पाकिस्तान नहीं दे रहा, साफ इनकार। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमरीकी बार बार इसरार कर रहे हैं, यानी कि कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी सेक्रेटरी दिफा का आ जाता है, कभी वज़ीर दिफा का उनके आ जाता है, कभी उनके वज़ीर ख़ारजा का आ रहा है, या और कभी उनका सफ़ीर जो है वो भी मुलाकातें कर रहा है, ख़ास तौर पे हमारी फ़ौजी क़यादत से भी कर रहा है और सियासी क़यादत से भी कर रहा है। लेकिन आज की जो जिसे कहते हैं कि धमाकेदार ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि इस पर हमसे इसरार मत करें, ना हम देंगे और ना हम देना चाहते हैं और ना हम आइंदा कोई इस किस्म की कोई लचक रखते हैं अपने रवैये में कि हम आपको देंगे। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक सिटी है। लैंड लॉक से क्या मुराद होता है? जिसको कोई समंदर टच नहीं करता। और ये जो बहुत बड़ा जो फ़ौजी साजो सामान होता है, जिसके अंदर आपके टैंक होते हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, ये समुद्री रास्ते से ही मूव होते हैं। ये एयरक्राफ्ट के थ्रू मूव नहीं होते हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर आप ये चीज़ें लाद के ले दें। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक C-130, अगर बहुत बड़ा वाला जो C-130 जो C क्लास कहलाता है, अगर उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टैंक आ जाते हैं। लेकिन जो एक बेरी जहाज़ होता है इसके मुकाबले के अंदर, उसके अंदर 100-150 टैंक आते हैं, और ऑटो लाइनर के अंदर तो 250-300 भी आ जाते हैं। तो बहरहाल अब ये समंदरी रास्ता कौन सा इस्तेमाल किया जाता है या किससे कहा जाता है या किससे मदद मांगी जाती है, ये तो अभी कोई खुल के नहीं है, क्योंकि रोड तो मांगा जाता है। बहरहाल हवाई अड्डा देने से पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई भी हवाई अड्डा देने से, बल्कि अमेरिका ये कहता रहा है, जो लास्ट जो उनका फ़ोन आया सेक्रेटरी दिफा का, कि आप हमें इजाज़त दे दें, एक जगह दे दें, हम अपने पैसे से उधर हवाई अड्डा बनाएंगे, और जब हमारा तमाम ये साजो सामान वापस आ जाएगा तो वह हवाई अड्डा हम आपको मुफ्त में आपके हवाले कर देंगे। लेकिन इमरान खान ने उसका भी इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम अपना ज़मीन की का टुकड़ा कोई भी आपको ऐसी जगह जहाँ पे आप हवाई अड्डा हम आपको नहीं देंगे। तो ये तो व्यूअर्स आप इस चैप्टर को क्लोज ही समझें। अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान की सियासत की जानिब। जैसा कि आपको मालूम है, कोई नई बात नहीं है, ये जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं उनके मुख्तलिफ़ माउथ पीस होते हैं। हर सियासी जमात का माउथ पीस होता है जिस तरीके से। लेकिन आपको ये पता है कि जो हस्बे इख्तलाफ है आजकल, जो PDM, साबका PDM, और अब वो PDM के पता नहीं कितने टुकड़े हुए हैं, नून लीग, शीन लीग, पीपल्स पार्टी और फलाना और JUI। तो जितने भी पहले ही 9 जमातें थी, अब वो 9 से मेरा ख्याल है कि 13-14 के करीब पहुँच चुकी हैं। तो और हर कोई अपनी ज़ात में PDM है, ये भी मैं आपको बताऊँ। हर कोई, यानी कि पीपल्स पार्टी कहती है कि PDM हमने बनाई, नून लीग कहती है हमने बनाई, मौलाना फजलुर रहमान कहता है मैंने बनाई, और बाकी कहते हैं कि मैंने बनाई। तो जितनी जमातें हैं इतने ही पाकिस्तान में आजकल PDM है। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया भी था कि मौलाना फजलुर रहमान तो जो था वो तो इस्लामाबाद से रात की तारीकी में ही फ़िशू हो गया। वो इसलिए फ़िशू हो गया कि उसको तो पता है कि मेरी दाल अब किसी सूरत में नहीं गल रही, और जिसे कहते हैं कि कुछ उसको अपने ज़राए से भी ये मालूम हो चुका है कि फजलुर रहमान के लिए इस्लाम का रास्ता तो खुला हुआ है, क्योंकि इस्लाम तो आपको पता है बड़ा ट्रू रिलीजन जिसे कहते हैं, सच्चा मज़हब है। माफ़ी का दरवाज़ा इसमें खुला रहता है। लेकिन इस्लामाबाद का दरवाज़ा जो है वो फजलुर रहमान के लिए, यानी कि डी चौक, शुई चौक का जो मतलब, मेरी इस्लामाबाद से मुराद वो होती है जहाँ पे ये लस्सी वस्सी पीता रहा है और जहाँ पे ये बंगले में रहता था, तो वो दरवाज़ा इसके लिए बंद हो चुका है। तो बहरहाल अपनी कोशिश के अंदर लगा हुआ है। अब शहबाज शरीफ अपने शर्क कर रहा है कि जनाब मैं इस मुर्दा घोड़े को दोबारा ज़िंदा करूं और मैं किसी तरीके से कोई रियायतें हासिल करने के, इसके अंदर जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं, अपनी वीडियो में भी कहता रहा हूं और मैं अपने व्यूवर्स को भी ये बताता रहा हूं कि जो सबसे ख़तरनाक आदमी है और वो झूठा तरीन आदमी भी है, वो ना सिर्फ अपनी पार्टी को जिसे कहते हैं कि मुश्किलात में डालता है, लेकिन बहरहाल
اس کے تھوڑے بہت جو تعلقات ہیں جو اس کے باپ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اس کا باپ بہرحال ایک فوجی تھا، تو وہ جو ہے اپنے تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی میٹنگ، وہ میٹنگ نہیں، کسی فوڈ فیسٹیول کے اندر، کسی آرمی کی میس کے اندر، کہیں پہ اس طریقے سے، یعنی کہ وہ جا کے اور یہ، اور پھر وہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ہماری ملک میں یہ جو گورنر سندھ تھا سابقہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ جو ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے. تو مسئلہ پھر ویورز میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اور بقول شہباز شریف کے بھی، کہ جناب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اور ہم یوں کر رہے ہیں اور بیک ڈور چینل پہ ہمارے رابطے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں دوسرے کو سلیکٹڈ، یہ خود اب سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ سلیکٹڈ ہی ہوتے رہے. اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بات بتاؤں، وہ جو پہاڑی خچر ہے جس کو شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جناب ہم فوج کے اعلی کار بنے رہے تو اس لیے ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں. یعنی کہ 35 سال تم حکومت میں رہے، بقول تمہارے، کہ تم 35 سال میں حکومت میں رہے کسی کا اعلی کار بن کے، 35 سال تم نے تللے اڑائے، بینک اکاؤنٹ بڑھائے، ایئر لائن اپنی کھڑی کر لی، کروڑوں اربوں روپے کے تم مالک بن گئے، فارن کرنسی کے اندر فارن ملکوں میں تم نے اکاؤنٹ کھول لیے، یہ کھول لیے وہ، اور اس کے بعد تم قوم سے معافی مانگ لو. کتنے شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. میں نے کل آخر میں اپنی ویڈیو کے اندر بات کی تھی کہ نمک حلال ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے، مجھے جب یہ آج شاہد خاقان عباسی کی یہ بات آج پتہ لگی اور جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، تو یقین جانے کہ بحیثیت قوم ہم لوگوں کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے کہ ہم اس گندی نیچ پر پہنچ چکے ہیں. کیونکہ ہمارے جو سربراہ تھے، جنہوں نے ہمارے اس ملک کو چلانا تھا، جن کو ہم نے ایک رول ماڈل اپنے لیے بنانا تھا، وہ اس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں کہ جو کرپشن کو کرپشن ہی نہیں سمجھتے. یعنی کہ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان عرف عام ڈیزل صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن میرے لیے ایشو نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہی چیز اگر کسی غیر ملک کے اندر ہم جاتے ہیں اور کسی شخص کو یہ کہتے ہیں کہ یار آپ اسلام سے اگر اتنے متاثر ہو تو مسلمان ہو جاؤ، تو وہ سب سے پہلے ہمیں فضل الرحمان کی تصویر دکھا دیتا ہے کہ اس قسم کا کرپٹ بندہ جو خود کہتا ہے کہ کرپشن میرے لیے ایشو نہیں ہے، یہ تمہارا ایک عالم ہے اور بقول اس کے کہ لاکھوں علماء کا استاد. تو جب یہ اسلام کی حالت ہے اور اس قسم کا اسلام، تو ہم اس سے یہ دوسرے مذہب میں بہتر ہے. تو بات یہ ہے کہ ویور کہ یہ مریم اورنگزیب ہو گئی، یہ عظمیٰ بخاری ہو گئی. عظمیٰ بخاری کی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ باقاعدہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اس نے ٹی وی کے اوپر آ کے بیان دیا تھا کہ نواز شریف را کا ایجنٹ ہے، اور اس کے جو شوگر ملے اور کارخانے اور اس کی اتفاق فاؤنڈری ہے، اس کے اندر را کے ایجنٹ کام کرتے ہیں، اور یہ خود بھی را کا ایجنٹ ہے، اور یہ ویزے وغیرہ یوں اس نے ایک پوری وہ بات بتائی تھی. اب جب اس کسی ٹاک شو کے اندر اس سے پوچھا جاتا ہے تو کہتی ہے میں دراصل اس وقت اس پارٹی میں تھی. اس کا مطلب ہے ہمیں اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ جب تم دوسری پارٹی میں ہو تو تم ہر بات کہنا جائز سمجھتی ہو. اس کا مطلب ہے کہ آج کل جو تم عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہو کیونکہ تم پی ٹی آئی میں نہیں ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم بھی تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. دیکھیں نا، بات ایک سیدھی سی ہو گئی کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ میں نے اس وقت جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں پیپلز پارٹی میں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تم پی ٹی آئی میں نہیں ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی تم جھوٹ بول رہی ہو پی ٹی آئی کے خلاف. اور کل کو اللہ نہ کرے، ویسے تو کوئی ایسے نظر نہیں آتا، لیکن اگر یہ پی ٹی آئی جوائن کر لیتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی ذرا الیکٹرول کے پیچھے بہت پڑے رہے ہیں، اب تو ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں، تو اگر یہ منتخب ہو پیپل پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر آ جاتی ہے اور پی ٹی آئی کو جوائن کر لیتی ہے، تو کل کس منہ سے یہ جوائن کرے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج کے بیانات دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ جھوٹے، کیونکہ کل یہ خود ٹی وی پہ بیٹھ کے کہے گی نہیں جی میں تو اس وقت اس پارٹی میں نہیں تھی، اس لیے میں بیانات دے رہی تھی. اسی طریقے سے مریم اورنگزیب کو آپ دیکھ لیں، اسی طریقے سے وہ عطا تارڑ کو آپ دیکھ لیں، اسی طریقے سے لنڈے کے رستو کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے دوسروں کو. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز بہت زیادہ چل رہی ہے. وہ کیا چل رہی ہے کہ 299 یونٹ کا بجلی کا بل اتنا اور 306 یونٹ کا اتنا.
یعنی کہ کوئی اس کے اندر 2000 کا ڈفرنس آ جاتا ہے، پھر اس کے نیچے ایک اپیل لکھی ہوتی ہے. تو میں اپنی ایک پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں اور اب پھر بتا رہا ہوں. یہ نواز شریف کے دوسرے دور میں خواجہ آصف اور عابد شیر علی نے یہ فارمولہ بنایا تھا اور دیا تھا اور وابڈا میں یہ کروایا تھا. اس وقت آپ لوگوں کو یہ چیزیں یاد نہیں آتی تھی. اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس حکومت کو ناکام کرنے کے کیا کیا ہتھ کنڈے انہوں نے آزمائے، جو کہ الٹا چالیں انہی کو پڑ رہی ہیں. اور جتنے امتحانات سے عمران خان کو گزارا گیا وہ مزید مضبوط ہو کر ان کے سامنے آتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے رمضان میں روزے سے ایک دن پہلے یوٹیلٹی سٹور والے ہڑتال پہ چلے گئے، کیونکہ وہ بھرتی کیے ہوئے تھے انہی نون لیگیوں کے، انہی پیپلز پارٹی والوں کے بھرتی کیے ہوئے تھے ڈیلی ویجز کے اوپر. انہوں نے ہڑتال کر دی، جی ہمیں پکا کرو. اسی طریقے سے یہ جو ابھی رنگ روڈ راولپنڈی کا جو قصہ نکلا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور بڑی تفصیل سے ایک ویڈیو میں اس کے بارے میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میں ذرا یہ زمینوں کا انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر ایک جامعہ ویڈیو بناؤں گا. لیکن بہرحال ایک اطلاع میں آپ کو دے دوں، خبر دے دوں کہ اس کے اندر اسسٹنٹ کمشنر محمود صاحب پوری طرح ملوث ہیں اور درپردہ وہ پلی بارگیننگ کی بھی اب کوشش کر رہے ہیں، اور جتنے انہوں نے لیے اس سے دگنے دینے کے لیے تیار ہیں. یہ میں آپ کو باقاعدہ خبر دے رہا ہوں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہوگا یا کمشنر ہوگا یا ڈپٹی کمشنر ہوگا، یہ کنہوں نے بھرتی کیے تھے، یہ کن کے دور میں لگے تھے، یہ کن کے لے پالک ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کن کا لے پالک ہے، جسٹس قاسم علی خان کن کا لے پالک ہے. یعنی کہ میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ یہ لوگ ایک ایسا مافیا تھا جو ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ بلڈ کر کے گئے اس پاکستان کے اندر. جو انہوں نے کلرک بھی بھرتی کیا تھا، یہ 35 سال حکومتوں میں رہے، وہ اب اسی محکمے کے اندر کوئی ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کا بندہ ہے، اور وہ اپنی حتی الامکان کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ملک کو ڈی اسٹیبل کرنے کی. کیونکہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، چور کا ساتھی چور ہوتا ہے، اور اپنے چوروں کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. مرغی کے گوشت کی قیمت کہاں پہ چلے گی آج؟ کیسے 400 روپے پہ آ گئی؟ آج صرف اور صرف 400 روپے پہ اس لیے آئی ہے، یہ کسی ٹی وی اینکر کی وجہ سے نہیں آئی، کسی حکومت کی وجہ سے نہیں آئی، کہ مرغی کے اندر ایک بہت ہی خطرناک قسم کا وائرس آ گیا، جس کی وجہ سے تقریباً آدھے سے زیادہ مرغیاں مزید ان کی تلف، اور جو انہوں نے پیسہ کمایا تھا. یعنی کہ دیکھیں ویورز، تیسری کلاس کا ایک سبق تھا اردو کا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگا ہے. جو پانی ہے اس کے پیسے پانی میں جائیں گے، اور جو دودھ کے پیسے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. یہ میں ان کو بات کر رہا ہوں، یہ جو مرغی کے اور پوٹری کے بہت بڑے بڑے ڈیلر بنے ہوئے بیٹھے. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اللہ تعالیٰ اب کرنے والا ہے. اسی طریقے سے ویور میں یہاں پہ اپنے عوام سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس ٹائم سبزی کو دیکھیں، ٹماٹر 100 روپے کا 4 کلو میں مل رہا ہے، 3 کلو بھی مل رہا ہے. میں آج مارکیٹ وزٹ کر کے آیا، اور جو بھی سبزی ہے، صرف مٹر کے جو بھی سبزی ہے وہ انڈر 50 ہے اس ٹائم، 50 سے بھی نیچے ہے. یعنی کہ آلو جو ہے وہ 200 روپے کا دڑی ہے 5 کلو، پیاز 100 روپے کی دھڑی ہے، کھیرا 20 روپے کلو ہے، ٹماٹر جو ہے وہ 30 روپے بھی ہے اور 40 روپے بھی ہے اور 25 روپے بھی ہے. 100 روپے کے 4 کلو بھی ایک ریڈی پہ مل رہے تھے آج. آم جو ہے، جو ابھی ریسنٹلی فصل آئی ہے، یہ 60 روپے سے لے کے 120 اور 150 اور 200 بھی ہے. یہ تو مختلف قسمیں ہوتی ہیں جس لیول کا آپ لیں گے. سیب 50 اور 60 روپے اور 100 روپے کلو مل رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دوسری تمام سبزیاں آپ دیکھ لیں. اب میں ہر چیز کا نام لوں گا تو آپ کہیں گے کہیں سبزی منڈی سے اڑ کر آیا. لیکن مہنگائی کا ہم رونا کیوں روتے ہیں؟ مہنگائی کا رونا اس لیے روتے ہیں کہ جناب چینی مہنگی ہے. کیا چینی ہی کھاتے ہیں آپ لوگ؟ اور سبزی تو ہر گھر کے اندر 1.5-2 کلو آتی ہے، چینی تو 10 کلو پورے مہینے چلتی ہے. لیکن چینی کا رونا آپ نے رونا ہے، آٹے کا رونا آپ نے رونا ہے. آپ نے دوسری اس چیز کا رونا ہے کہ جو بہت کم یوز ہوتی ہے اور جو زیادہ یوز ہوتی ہے، جو سستی مل رہی ہے، وہ کبھی بھی میڈیا پر نہیں آتی. کبھی بھی میڈیا کے اوپر یہ چیز نہیں آتی کہ ہاں جی یہ فلانی چیز سستی بھی ہوئی ہے. اعداد و شمار کس چیز کے دیے جاتے ہیں کہ جناب اتنے % اتنی چیزوں میں مہنگائی ہوئی اور اتنی چیزوں میں سستائی ہوئی. تو مہنگائی کی جگہ پہ وہی چینی آٹا رکھ دیں گے، اور سستی کی جگہ کے اوپر جناب شملہ مرچ اور یہ سبز مرچ اور یہ چیز رکھ دیں گے. ادرک لہسن بھی رکھا کرے نا کہ ہاں جی یہ کتنے % نیچے ڈاؤن ہوا ہے.
تو یہ اگر آپ نے اپنی تنخواہ اور اپنی انکم میں گزارا کرنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اور اگر آپ نے اوپر والے کو دیکھا تو آپ کی تنخواہ بہت کم ہے۔ جب افتخار چودھری چیف جسٹس تھا اور وہ ہر چیز کے اوپر سوموٹو لیتا تھا کہ فلانا افسر لیٹرین کیوں گیا تو وہ اس پہ بھی سوموٹو لیتا تھا، تو اس شخص کے دور میں میں نے اخبار میں ایک کالم لکھا تھا اور میں کافی عرصے زیر عتاب بھی رہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کی تو صرف جو ہاؤس رینٹ ہے وہ 42,000 روپے سے زیادہ ہے، 75,000 روپے سے زیادہ ہے، لیکن جو آپ ہی کی عدالت کے باہر آواز لگاتا ہے کہ فلانا اور فلانا حاضر ہوں، اس کی تنخواہ ٹوٹل 15,000 روپے ہے، تو اس پہ بھی ذرا سوموٹو لے لو۔ لیکن اس پہ سوموٹو کوئی نہیں لیتا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اجازت چاہنے سے پہلے وہ جو 4 جملے میں کہتا ہوں ہے کہ خوانی ہمارے ملک سے چلے جائیں، ہم پہ رحم کر دیں۔ دوسرا ہے جو خواتین کی مخصوص نشستیں، یہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو ختم کرے۔ یہ 40% ہم پہ بوجھ اور یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا حق حلال کا پیسہ ہم جو ٹیکس دیتے ہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ 40% جو ہے سرخی پاؤڈر لے جائے، وہ ہم ٹیکس دیتے ہیں کہ ہمارے لیے سڑکیں بناؤ، پل بناؤ، دوسری تیسری چیزیں بناؤ۔ اس لیے نہیں دیتے کہ 40% منظور نظر خواتین جو ہے یہ لے جائیں۔ تیسرا، وہ ایک جو بھگوڑا لندن بھاگا ہوا ہے وہ کب آئے گا، یہ نون لیگ والوں سے ضرور پوچھیں۔ اور یہ جو چیف جسٹس صاحب سے اپیل ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو غیر فعال کریں، اور جتنے بھی ججز ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے، یہ اپنے اثاثے جو ہے یہ ڈکلیئر کریں۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔